अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। आज बड़ा मैं कहूँगी गहमा गहमी वाला दिन रहा इस हवाले से कि आज आपको इल्म था कि पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से जवाब देंगे। वहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी शिरकत की। ज़ाहिर है कि उस जलसे की तो कोई कवरेज नहीं हुई, लेकिन जो बयानात सामने आए उससे ये वाज़े हुआ कि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि वो इमरान खान के बयानिए से अलग होने को तैयार नहीं। इसी किस्म की कुछ बात गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तहरीक इंसाफ ने कही थी उसमें भी उन्होंने कही थी, और बैरिस्टर गौहर ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि अगर माइनस इमरान खान की कोशिश की गई तो फिर एवरीवन विल बी माइनस्ड। दूसरी जानिब आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी और इसके अलावा अता तारड़ साहब ने भी, MQM ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मतलब खिताब किए। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दो ने एक तरह से जलसे मुनक्किद किए, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के जो काम है, उनका जो विज़न है, उससे जो ये इस किस्म का इंतशारी बयानिया होता है वो दफन हो जाता है। बहरहाल MQM ने तो डिमांड की है कि जो लोग इस किस्म का बयानिया मुल्क से बाहर बैठ कर रहे हैं मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मुतालबा किया है कि एक्शन भी होना चाहिए। एक और ख़बर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम करने से माजरत कर ली है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके पूरी तफसीलात भी दी हैं उस ख़त के अंदर जो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भेजा है कि जो केस है इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर जो स्टे लिया हुआ है उसकी वजह से वो उन्हें फ़िलहाल तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है उसको एज चेयरमैन तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये सब बातें एक जगह, ये गहमा गहमी जो नज़र आ रही है, मुतालबे नज़र आ रहे हैं, ये बड़े वाज़े बयान है इस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात का कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के बयानिए को हर सूरत जो है इसकी किसी न किसी तरह से एक्शन भी होना है और किसी न किसी तरह से नफ़ी भी करनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आ रहे हैं जो अभी भी कहते हैं कि वो इमरान खान के बयानिए से अलग नहीं होंगे, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम बिल्कुल अपनी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अलबत्ता अगर माइनस इमरान खान की बात कहीं चल रही है या उसकी कोशिश हो रही है तो वो उसके साथ कम से कम नहीं खड़े होंगे। एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दूसरी जानिब हुकूमती एक्शंस हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन दानियाल चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। दानियाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि जो क्या बल्कि क्या ज़्यादा बेहतर होगा, क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत किसी किस्म के कोई एक्शंस इस वक्त ले रही है तहरीक इंसाफ या उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ यानी इमरान खान के ख़िलाफ़, जब बड़ी वाज़े तौर पर सामने आई हैं वो बातें जो DGISPR ने की, और मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि अब इसकी जो गूंज है वो इस सियासी मंजरनामे पर काफ़ी अरसे तक रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये तो बड़ा कैटेगोरिकल जिस तरह DGISPR साहब ने कहा और इमरान खान की जिस तरह बात की गई कि एज वी स्पीक राइट नाउ इमरान खान ही इज़ बीन क्रीपिंग एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड जो एक डिलूजनल माइंडसेट है उसका, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जमात की बातें रही हैं, वो बड़ी एक वाज़ा तफरीक उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी है पाकिस्तान की आवाम में और अपने आप में। आज लोग जो हैं, एक गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बड़ा क्लियर है। मैंने जब परसों सेशन ख़त्म हुआ तो मैंने उस पर बड़ा क्लियर वाज़े एक मैसेज दिया था कि नेक्स्ट 48 to 78 आवर्स जो हैं इनके लिए बड़े अब टफ होंगे, और वो इसलिए होंगे कि आप ये इजाज़त नहीं दे सकते कि आपके लोग जो है वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। ये आपको इजाज़त नहीं मिलेगी कि आपका जब दिल करे आप एक थ्रेटनिंग तरीके के साथ आप आकर चढ़ाई कर दें वफाक के ऊपर और इदारों के ऊपर, और आप इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट करें। मतलब कभी आप वो रिलीजन कार्ड खेलें, कभी आप सुबाइयत के ऊपर खेलें, और कभी आप पार्टी खेलें। ये ना कोई जमात, पॉलिटिकल जमात ऐसा करती है और ना कर सकती है कि अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स और KFC खाने के लिए कहें और लोगों के बच्चों को कहें कि आप सर पे कफन बांध कर आ जाओ। नहीं, लेकिन आप माजरत के साथ दानियाल चौधरी साहब, क्योंकि ये सारी बातें तो वो देखिए कर चुके हैं DGISPR। एज वफाकी हुकूमत एक्शन आप बताएं क्या लेंगे जब आप कहते हैं कि 48 से 78 घंटे इनके लिए बड़े मुश्किल हैं, क्या कर रहे हैं आप इनके साथ? देखें, ये एक्शंस ही हैं जो अब आगे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और जो अब आगे ट्रांसलेट होंगे वर्ड्स इनटू एक्शंस। और सबसे पहले सर वही तो पूछ रहे हैं कि क्या वो एक्शन है, क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल मुलाकात जो है जो मुल्क में स्टेबिलिटी, मुल्क को डीरेल
آپ کے دشمن فتنۃ ہندوستان کے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ یا پروموٹ کرے، جو پاکستان میں اناکی کو سپورٹ کرے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو ممبر ایسی باتیں ملنے کے بعد کرنے کی خواہشمند رکھتا ہے یا اس طرح کی بات رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کو وفاق جو ہے اس کی ملاقاتیں اور جیل مینیول جو ہے بڑا کلیئر ہے، اس کو کسی صورت میں انٹرٹین نہیں کریں گے۔ وہ لوگ دیکھیں، ہم کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف نہیں ہیں، وہ لوگ جو جلاؤ گراؤ، تفریق اور نفرت کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں، وہ انڈیویجولز، اور وہ کم ہیں، زیادہ نہیں ہے، موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو اٹ۔ جو اس کو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی ایکشنز لیے جائیں گے، قانون شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ کے جو قانون ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے، جو بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل بات کرتا ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کی ڈیفense کے اوپر، اور جو پراکسیز بنیں گے ہندوستان کے، ان کے خلاف اسی طرح ایکشن لیا جائے گا۔ اوکے سر، اب دیکھیں لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ وفاقی حکومت ایکشن کیا لے رہی ہے۔ ایک تو آپ نے ملاقاتوں کے حوالے سے کہا، جو عطا تارڑ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ملاقاتیں مکمل طور پر بند، اور اگر بہنوں نے بھی کوشش کی تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ خارج امکان نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی اب ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ سو وچ مینز کہ اب وفاقی حکومت ملاقاتوں کا جو یہ پوری پابندی ہے، یہ اب اس کے ڈومین میں آ گیا ہے، نہ یہ پنجاب حکومت کے ڈومین میں ہے، نہ ہی سپرنٹینڈنٹ جیل کے ڈومین میں ہے، رائٹ؟ دیکھیں، پنجاب حکومت کے ڈومین میں ہوتا ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے ڈومین میں ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اور جو وفاق ہوتی ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے، اور وہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے کلیئرلی ہائی لائٹ کرتی ہے، جس کو آگے پر انسٹیٹیوشنز پک آن کرتے ہیں۔ اوکے، تو وہ سو یہ اڈیالہ جیل، that's what I'm saying کہ this has been communicated now کہ وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملاقاتوں پر مکمل پابندی۔ نہیں، یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا، یہ بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل مینیول اس چیز میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز بغیر کمیونیکیشن کے اٹ از ڈیمڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں گے، اس طرح کے کام کریں گے، وہ الف ہو، وہ بے ہو، یا عمران ہو، یا کوئی اشفاق ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ جو باہر سے بیٹھ کے یہ کریں گے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو ان کی انڈیپینڈنس آف میٹنگ فرینڈز، ریلیٹیو، اور وہ ہے کہ وہ الاؤڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بغیر کمیونیکیشن کے بھی اٹ از آلریڈی دیئر، اور جو جیل انتظامیہ ہے اور مینیول ہے وہ اس کو بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو اسی طرح کریں گے۔ دوسری بات میں نے آپ کو اس طرح کہا کہ ان کی جو بہنیں اور وہ جو آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور آ کر آپ پورے علاقے کو ہاسٹیج بنا لیتے ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی صورت میں۔ اس کے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025 جو ہے وہ بڑا کلیئر ایک بات کرتا ہے، وہ جگہ، طریقہ کار اور اس کا جو تعین ہے احتجاج کا، اس نے لکھ دیا ہے۔ اگر اب یوں آپ روڈز بند کریں گے، اڈیالہ روڈ بند کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے اوپر قانون شہادت کی جو فقات ہیں ان کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور جس طرح عطا تارڑ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے پھر جیل یا وہ جو ہے سزائیں ہیں، they will wait for you، لیکن آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گالی دے کے، آپ اداروں کو بلیک میل کر کے، اداروں کو تھریٹ کر کے آپ اداروں کو ہاسٹیج بنا لیں، اور اس لیے آپ کو لبرٹی ملے، یا اس لیے آپ کو کوئی چھیڑے نہ، کیونکہ آپ ایک جماعت کو ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اور لیکن دانیال چودھری صاحب تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جیل مینیول کے مطابق جو ہے وہ کیونکہ رولز ہے، یہ بات اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہی تھی، لیکن یہ سب بات تھی ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس سے قبل۔ اس کے بعد تو عطا تارڑ صاحب نے کہا ملاقاتیں بند، یعنی یہ فیصلہ ہے کہ ملاقاتیں اب عمران خان سے کوئی نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات عدالتوں کا کیا کریں گے؟ آپ تو خود بیرسٹر ہیں، اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی ملاقات کروائیں، تو کیا وفاقی حکومت عدالتوں کے فیصلوں کو آنر نہیں کرے گی؟ دیکھیں، ملک میں لا اینڈ آرڈر، ملک کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی جو اٹموسٹ پریورٹی ہے گورنمنٹ کی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہیں بھی نہ بنے، اس کے اوپر جو ڈائریکشنز ہیں وہ وفاق دیتی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ تو وفاق اپنی ڈائریکشنز دیتی ہے اور ادارے اور ان کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ تو جو ڈائریکشنز ہیں they have been very clearly communicated
فرام دا پوائنٹ وین آل آف دس اسٹارٹیڈ، اس کو پہلے بھی اس لیے روکی گئی تھی ملاقاتیں کہ ان کو لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا. یہاں آپ لوگوں کو آپ ایک واپس ڈی اسٹیبلٹی کی آپ ایک لہر لانا چاہ رہے تھے. ہم ہمارے بارڈرز کے اوپر آپریشن چل رہے ہیں جہاں ہمارے ڈیلی ہمارے بچے افواج اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور آپ وہاں ان کو ایک ایکسٹریمزم مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کر رہی ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر. تو جو تو جب سوشل آپ اس طرح میڈیا کی ہے اسٹیٹمنٹ دے کر ہمارے شہداؤں کے خاندانوں کو، شہداؤں کو کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے لوکلز کو، اس کو کسی صورت میں وفاق اجازت نہیں دے سکتا. دانیال چودھری صاحب، جس سوشل میڈیا کا ذکر ہے کہ وہاں سے زہر اگلا جاتا ہے، باہر سے بیٹھ کر بات کی جاتی ہے، اب سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کوئی نئے قوانین آپ لانے کو ہیں حکومت؟ نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی اسٹرانگ قوانین پہلے موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور بہت سی پراکسیز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں بیٹھی ہوئی. وہ پاکستان یہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے، یہاں سے انڈیا اس کو اٹھاتا ہے، انڈیا کے بعد افغانستان اٹھاتا ہے، اور وہاں سے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو پاکستان کے خلاف اربوں ڈالر جس کے اوپر لگ کر فتنہ الہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی کمزور کرنے کی بات کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف. دیکھیں آج اب پاکستان کے مجھے 24-25 یہ کروڑ بتائیں لوگوں کے بیچ میں اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے بیچ میں، ہمیں غزہ نہ بنانے کے بیچ میں اگر کوئی ہے تو ہماری افواج ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ادارے ہیں. دانیال صاحب، افواج پاکستان جو کچھ اس ملک کے لیے کر رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب جانتے ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ افواج نے، ریپریزنٹیٹیو آف دی انٹائر انسٹیٹیوشن نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں، اب دی انکمبنٹ گورنمنٹ از سپوز ٹو ٹیک ایکشن، اجازت نہیں دی جائے گی. یہ تو پہلے بھی آپ نے کہا، لیکن اجازت تو تھی نا، تبھی تو مطلب اجازت تو نہیں لینی پڑتی نا، کسی کو بھی کر رہے تھے نا، کہ اس انسٹیٹیوشن کو سامنے آ کر کہنا پڑا کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ادروائز the government should have done it well before. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا، اور آپ لوگ بھی جب یہ کہتے ہیں کہ جو ترک کرے گا بیانیہ عمران خان کے، وہ ہم سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا بات چیت ہو سکتی ہے. اس وقت پھر نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ کیا ان سے کچھ آپ کہیں گے کہ پہلے آپ کہیں کہ یہ ترک کر رہے ہیں آپ بیانیہ تو ہم آپ کو آنے دیں گے؟ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں، ہم ان کے ممبرز ہیں جو پارلیمان میں آ کر سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں اور سیشنز کا حصہ بنتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی یا ان سے بات کرنے کی اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی، وہ ہم تب تک نہیں کریں گے. دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، ہمارے بارڈر کے حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جوان اپنی جانیں اپنا آج قربان کر رہے ہیں اب ہمارے کل کے لیے، اس ملک کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام اور پاکستان کے پرچم کے لیے، تو آپ ان کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر یہ کہانیاں سنائیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو حل کریں. سرینا اور میریٹ میں ڈنر کراتے ہوئے ان کے قاتلوں کے ساتھ ہم ان کو کہیں کہ یار کہ ٹھیک ہے، پہلے جو مار دیے ٹھیک ہے، آگے نہ مارنا. This is not possible. That line has been drawn. The government is very clear کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف، گڈ بیڈ طالبان کوئی بھی نہیں ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کسی صورت میں بیٹھ کر چاہے جو مرضی کر لیں، ان کی ایما چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم وہ نہ ایکسیپٹ کریں گے نہ الاؤ کریں گے. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ملک شفقت عباس اوان صاحب، MNA PTI. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ملک صاحب، معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ تواتر سے یہ کہہ رہی ہے، بلکہ اعلان کر چکی ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی ہے. دوسری جانب ECL میں 130 لوگوں کے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ نام بھی ڈال دیے گئے ہیں. اور یہ صاف بڑے واضح الفاظ کے اندر عطا تارڑ صاحب، جو کہ ترجمان ہے ظاہر وفاقی حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کے بیانیے کو ترک کر دیں گے تو ان سے پھر بات چیت ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو سکتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی مائنس عمران خان. یہ ان کا خواب رہے گا، مائنس عمران خان. عمران خان اور عمران خان، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی MNA کرے گا، نہ MPA کرے گا، نہ سینیٹر کرے گا، نہ ٹکٹ ہولڈر کرے گا، نہ کوئی کارکن کرے گا، اور کوئی بندہ بھی دوسری نام نہیں لے گا. آپ جہاں بھی سنیں گے عمران خان سنیں گے، اور عمران خان کو مائنس کرنا ان کی حسرت رہ جائے گی. عمران خان 24 کروڑ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے.
وہاں سے آپ کیسے مائنس کریں گے؟ یہ تو کارڈ صاحب کی خام خیالی ہے اور یہ ان کا خواب ہے اور یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہ جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا جس کو وہ اون کرتے ہیں اور یہ ان کی اپنی سیاست ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک میں کس حد تک بلکہ پوری دنیا میں کیا مذاق بن رہا ہے، اور وہ بھی جس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو اور انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست درست ہے یا یہ ضرورت ہے کہ ان کو جا کے سمجھایا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مذاق تو ہمارا بنا ہے، پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے پوری دنیا میں کسی بھی ادارے کا کوئی نمائندہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ عمران خان قید میں ہے، اس پہ ظلم ہو رہے ہیں، جبر ہو رہے ہیں، خستائیت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بات وہ کرتے ہیں تو اس پہ رائے میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک باہر بیٹھا ہوا آزاد شخص جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، وہ ایسی پریس کانفرنس کرے گا تو دنیا ساری میں مذاق تو بنے گا۔ آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور اس پریس کانفرنس نے بہت ڈیمیج کیا ہے ہمیں۔ نہیں، اس پریس کانفرنس کے بعد نہیں، دنیا میں ہمارا مذاق جب اڑتا ہے جب اتنے بڑے آپ کہتے ہیں لیڈر ہیں، مقبول ہیں، آپ کہتے ہیں 25 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن ہیں، تو وہ اپنی ہی انسٹیٹیوشن کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف جس قسم کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس سے ہمارا مذاق نہیں بنتا؟ دیکھیں جی، عمران خان نے ایک بات کی ہے نا، اور پھر اس کے بدلے میں جس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس طرح کی گالیاں دی گئی ہیں پریس کانفرنس میں، انہوں نے پاکستان کا امیج بہت خراب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کوئی اور جواب دے گا اور پھر اس جواب در جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر مذاق تو بنے گا ہمارا۔ تو پھر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس قسم کی مزید ایکشنز آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایکشنز تو لے گی، وہ کسی صورت بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایکٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، بہنیں بھی یا جو سیاسی ملاقاتوں کے لیے یا ملاقاتوں کے لیے جا کر سڑک کے اوپر دھرنے دینا، یہ سب اب کسی صورت اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیں سیاست کس طرح سے آگے لے کر جائیں گے آپ لوگ، یہ تو بتائیں نا۔ گالی سے میری بات سنیں، وہ ایکشن لیں گے تو ہم ری ایکشن دیں گے، اور پھر یہ ایکشن اور ری ایکشن کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک طرف چند سو لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف 24 کروڑ لوگ کھڑے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کب تک ان 24 کروڑ لوگوں کا راستہ روکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے ممکن ہو جائے گا 24 کروڑ لوگوں کا راستہ روکنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت ضرور آئے گا جب 24 کروڑ لوگ اپنا حق چھین کے لیں گے۔ بے شک یہ غاصب ہوئے بیٹھے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 17 سیٹوں کے ساتھ آج 2/3 بنائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ وقتی ہے، یہ بالکل بھی ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ جاگیں گے اور اپنا حق لیں گے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ باہر سے چلنے والا سوشل میڈیا بھی خاموش نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ سب لوگ اس بیانیے سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ہمارا لیڈر جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے، وہ برحق ہے، ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم لیڈر کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارا لیڈر کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ وہ خود بھی بھاگ جائے اور اس کے کارکن بھی بھاگ جائیں۔ وہ عمران خان ہے، وہ خود بھی ڈٹ کے بیٹھا ہے، اور ہم جو ورکر ہیں عمران خان کے وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے پیچھے۔ اچھا، تو ملک صاحب آپ نے دیکھا کہ اس سے قبل، یعنی ان تمام باتوں سے قبل، جب کوٹ لکھپت جیل میں بھی ملاقاتیں ہوئیں فواد چودھری صاحب کی، محمود مولوی، عمران اسماعیل، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ کوٹ لکھپت میں جو قید لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی ملاقات عمران خان سے ہو اور راستہ وہاں سے نکلے۔ اب گزشتہ روز میری محمود مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی رہنی چاہیے، اور یہی وہ اب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5-7 سال ویسے بھی وہ کہتے ہیں، عمران خان تو وہ کہتے ہیں ویسے بھی مائنس ہیں، ابھی کہاں باہر ہیں، تو پارٹی چلنی چاہیے، لہٰذا ان کو یہ سمجھایا جائے گا، یعنی محمود مولوی صاحب کی کوشش ہوگی کہ راستہ نکالیں۔ ہم کسی ایسے راستے کو نہیں مانتے جس میں عمران خان ایک لمحے کے لیے بھی مائنس ہو، اور یہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں ایسی فضولیات باتیں کریں۔ میں مناسب الفاظ استعمال کر رہا ہوں،
کچھ کہنا اور چاہیے. کسی کا کوئی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچے کہ عمران خان مائنس ہوگا. ہم ایسی کسی بھی سوچ کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی کسی سوچ کی نفی کرتے ہیں اور کسی ایسی سوچ والے شخص سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. صحیح. بہت بہت شکریہ ملک شفقت عباس اعوان صاحب فار بینگ ود اس شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سہیل صاحب, یہ تمام تر جو اس وقت سیاسی منظرنامے پر معاملات نظر آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ بیانیے سے عمران خان کے الگ نہیں ہو سکتے, اور حکومت کا یہ اشارہ دینا کہ اگر وہ بیانیے سے الگ ہوتے ہیں تو کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. معاملات کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پالیٹکس از ڈیڈ ان پاکستان, اور اب آگے سے کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا, لیکن فی الحال تو نہ نون کی مجھے سیاست نظر آتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی آتی ہے, اور نہ ہی تحریک انصاف کی نظر آتی ہے. کوئی بھی سیاست کی طرف نہ تینوں کوئی توجہ دے رہے ہیں, نہ کوئی تنظیم سازی کر رہے ہیں, نہ کوئی ان کے پارٹی کے عہدیدار ہیں. ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا, لیکن ووٹ پاور ضرور ہے, لیکن اسٹریٹ پاور ان کی بھی نہیں ہے. تو اس وقت تو پالیٹکس از آلموسٹ ڈیڈ. ٹھیک ہے, تو اب اس پالیٹکس میں جب کبھی ووٹ ہوں گے تو اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے عمران کا ووٹ پاور تو برقرار رہے, لیکن اس سے پہلے جو اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی ہے کسی تبدیلی کی, وہ نہیں ہے. اور نون اور پیپلز پارٹی دونوں اپنی اپنی جگہ ان کا حلقہ اثر موجود ہوگا, لیکن نہ تو وہ پنجاب میں تو مجھے کہیں نہ ایکٹیو نظر آتی ہے, نہ نون نہ پیپلز پارٹی. حکومتیں ہیں ان کی, لیکن جو وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو سہیل وڑائچ صاحب, آج کل کیونکہ بات بار بار جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بیانیے سے الگ کر لیں. آج آپ نے ایم کیو ایم کو بھی دیکھا, انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنے لیڈر سے علیحدگی اختیار کی, اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی کوشش بھی یہ ہے. محمود مولوی صاحب ہوں, انہوں نے بھی گزشتہ روز یہی کہا اور کہا ہم اس پر بات بھی کریں گے. پھر آج یہ بھی کہا گیا کہ بیانیے کو ترک کر دیں, عطا تارڑ صاحب نے کہا. تو کیا مائنس عمران خان کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر ایکٹیولی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو پہلو. ایک تو ہے پہلو جذباتی, ایک ہے لاجیکل. جذباتی پہلو تو یہ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ان کا ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے, لیکن یہ رشتہ ہر ایک کا نہیں ہوتا. اور جب اس کو لاجیکلی دیکھا جاتا ہے تو اس رشتے کی ریزن تلاش کی جاتی ہے. تو اس رشتے کی اگر جذباتی رشتے کی ریزن تلاش کی جائے تو سب سے اسٹرانگ ہے ووٹ بینک. یہ لوگ اس وقت تک عمران خان کو پارلیمنٹیرینز نہیں چھوڑیں گے جب تک ووٹ بینک ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں نون مثلا نون جو ہے اس کے سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے ایک وقت میں, لیکن لاہور کے لوگ جو تھے پارلیمنٹرینز وہ نہیں چھوڑ سکے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا ووٹ بینک نون کی وجہ سے ہے, ان کی حیثیت نون کی وجہ سے ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر سب سے کم ڈیزرشنز ہوئی. کیوں؟ کیونکہ سندھ کے ان کے اندر ووٹ بینک تھا. پنجاب سارا بدل گیا, سندھ نہیں بدلا. تو اس لیے جو جہاں کسی کا ووٹ بینک ختم ہوتا جاتا ہے وہاں لوگوں کے لیے پارٹی کو چھوڑنا, اپنے لیڈر کو چھوڑنا آسان ہوتا جاتا ہے. سر ووٹ بینک نہ بھی ختم ہو, لیکن پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے میں جہاں جبر ہو, جہاں زور اور زبردستی پہلے بھی پارٹیوں پہ کی گئی, آپ نے اگر ریسنٹ اگزامپل دیکھ لیں تو استحکام پاکستان پارٹی جس طرح سے بنائی گئی, لوگوں نے پریس کانفرنس کی, وہ خود سے یا ووٹ بینک کو سوچ کر کہاں کی گئی, وہ تو پھر زبردستی کرائی جاتی ہے, انڈر ڈیوریس ہوتی ہے. تو وہ کون سا کامیاب ہو گئی؟ وہ اسی لیے کامیاب نہیں نہ ہوئی کہ جب تک ووٹ بینک کی تبدیل نہ ہو, اگر پارلیمنٹرین تبدیل بھی کر لیے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. اس طرح کی ڈیزرشنز تو ہر زمانے میں ہوتی ہیں, لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی. کارگر ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے ووٹ پاور کو بھی چینج کیا جائے. صرف آپ
اوپر سے پارلیمنٹیرین لے لیں, ووٹ بینک وہیں برقرار رہے, تو اس سے پھر کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے ابھی آپ نے خود استحکام پارٹی کا حوالہ دیا, یا اس سے پہلے پیٹریاٹ کا یا کاف لیگ کا, وہ صرف سپرفیشل پارٹیز تھیں جن کا کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہیں حکومتیں بھی مل گئیں, انہیں وزارتیں بھی مل گئیں, لیکن کہاں ہے وہ کاف لیگ, کہاں ہے وہ پیٹریاٹ, ختم ہو گئے اسی وقت. سہیل وڑائچ صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر تجزیہ نگار اور صحافی سہیل وڑائچ صاحب, اور بات کر رہے ہیں ہم کہ اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہر طرف شدت نظر آتی ہے, لیکن کہیں بھی اس کو ریزالو کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. سہیل وڑائچ صاحب, اگر اب کی جو ہم سچویشن دیکھیں کہ جس میں DGISPR کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ ہم ملاقات پر عمران خان کی بالکل اب کو کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی, پھر 130 لوگوں کو ECL میں بھی ڈالا جاتا ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی آر ڈائی ہارڈ فینز آف عمران خان, اور 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں. گزشتہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب اس حکومت کے لیے کتنا مشکل ہے ایک بیانیے کی نفی کرنا اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر کے, اور جو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس میں دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے, اس سے نمٹنا. دیکھیں, کوئی بھی چیز انتہا پسندی جو تحریک انصاف نے اور ان کی حکومت نے کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جب تک توازن نہیں ہوگا, دیکھیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو طاقتور ہے, اور ظاہر ہے وہ تو طاقت کی زبان سمجھتی بھی ہے, اس سے سمجھا بھی دیتی ہے, لیکن راستہ تو نکالنا ہوتا ہے سیاستدانوں نے, اور وہ اگر راستہ نکالنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اسی طرح کا ڈیڈ لاک ہوگا. تو ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے پالیٹکس کے اندر, تو ہمیں تو دور دور تک ابھی کوئی راستہ نظر نہیں فی الحال آ رہا. آپ نے جیسے کہا کہ سیاست بھی نظر نہیں آ رہی, ٹوٹل ڈیڈ لاک بھی نظر آ رہا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کی جماعت اور خود نواز شریف صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور ان کی ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے مسائل بھی رہے, وہ اس سب سیناریو کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بس اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس اب جس طرح سے ہمیں چلایا جائے ہم اتنا چلنے کو تیار ہیں, لیکن اس سیاست کو اب وہ دفن کر چکے ہیں؟ دیکھیں, اگر ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے, میں تو ظاہر ہے ان کے پرسپیکٹیو سے ہی اندازہ لگا سکتا ہوں. جی بالکل. وہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے. ایک طرف آپشن ہے کہ تحریک انصاف انہیں گالیاں نکالتی ہے, جہاں وہ جاتے ہیں ان کو ہوٹ کرتے ہیں, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو جیل بھیجتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جن سے ان کی لڑائی رہی, لیکن اب انہوں نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے, ان کو چانس دیا ہوا ہے, ان کی بات مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس یہ بیٹر آپشن ہے کہ وہ کم از کم اس کو رہیں. کل اگر عمران خان آ جاتا ہے یا صلح ہو جاتی ہے تو وہ پھر جیلوں میں چلے جائیں گے. تو ہر بندہ اپنی بیٹر آپشن کی طرف جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی اصول یا کوئی قاعدہ قانون تو ہے نہیں. یہاں ہر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں, میرے پاس طاقت آ جائے تو بس ٹھیک ہے. باقی کون سے قاعدے قانون اصول, نہ وہ تحریک انصاف نے اس وقت دیکھے تھے, جمہوریت کے اصول مد نظر رکھے تھے, کیا انہوں نے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, انہوں نے پالیٹیشنز کے ساتھ کیا سلوک کیا, کس طرح کے قوانین انہوں نے بنائے, کس طرح سے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کو رگیدا. اور اب وہی, اب نون کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہوئے تو ہمارا پھر وہی حال ہوگا جو تحریک انصاف کا تھا. تو چوائسز کہاں ہیں؟ جب کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو بس جو جہاں کمفرٹیبل ہوتا ہے اسی پہ سٹک ہو جاتا ہے. اور آپ یہ نہیں ہوتا دیکھ رہے کہ جیسے سیاستدان آپ نے کہا راستہ نکالتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیٹر آپشن کے بجائے ڈیموکریسی کو ایز این آپشن ایکسرسائز کرتے ہوئے رولز آف دا گیمز کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں آپس میں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسی گنجائش نظر آتی ہے
یہ میری اور آپ کی، نادیہ نقی اور اس فقیر کی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کو نہ کوئی سننے کو تیار ہے، نہ تسلیم کرنے کو تیار ہے، اور نہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔